अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। चौहान साहब आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। भारतीय दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली पिछले 48 घंटों में तकरीबन 23 के करीब अफराद हैं जिनकी हलाकत हो चुकी है। बड़ी तादाद में मुसलमान यहाँ जाँ भाग हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से आलमी बरादरी से ये अपील की गई है कि वो इस मामले का नोटिस लें और ये तशवीशनाक जो हालात हैं और बिलखुसूस भारतीय मुसलमानों के लिए इससे मुताल्लिक़ अब आगे क्या हो सकता है और भारत के हालात कैसे होंगे, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा एक और अहम मामला है जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल। इसको लेके हुकूमती वज़ीरों में कुछ छन गई है। ये कहानी क्या है, आज के प्रोग्राम में आपको ये भी सुनवाएंगे। इसके साथ साथ एक ज़ीरक सियासतदान, बुज़ुर्ग सियासतदान, साबिक़ नाज़िम कराची नेमतुल्लाह खान साहब, उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया और उनकी जो खिदमात हैं बिलखुसूस कराची के लिए, इसका ज़िक्र भी आज के प्रोग्राम में करेंगे। लेकिन निज़ामी साहब, सरे दस्त जो मामला चल रहा है वो नवाज़ शरीफ साहब की बीमारी है और उनकी ज़मानत में तोसी ना करना है। पंजाब हुकूमत ने अब वफाक से भी रब्ता कर लिया है कि वापस लाया जाए नवाज़ शरीफ साहब को। कुछ खबरें लंदन से भी आ रही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब चाह रहे हैं कि मैं भगोड़ा नहीं हूँगा, मैं ख़ुद भी वापस चला जाऊँगा। लेकिन जब नवाज़ शरीफ साहब को भेजा गया तो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने क्या कहा था, ये देखिए। एक मुजरिम, अदालत जिसको मुजरिम करार दे देती है, हमें ये दरखास्त की जाती है कि उसको बाहर जाने दो ह्यूमैनिटेरियन रीजंस के लिए। हम डॉक्टर्स की रिपोर्ट देखते हैं और वो हमारी कैबिनेट करती है जो आज तक कभी हुआ नहीं पाकिस्तान में। और मैं ये भी बता दूं कि मेरी ज्यादातर कैबिनेट कह रही थी कि इनको ना बाहर जाने दो, लेकिन रहम आ गया। मैंने अपनी सारी कैबिनेट को कहा कि ठीक है, तकलीफ है, जाने दो। शुक्र करें कि हम वो हैं जिनको रहम आ गया, आपको मौका दिया जाने का। नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त लंदन में हैं। अदालत ने भेजा या हुकूमत की मंशा से गए या ख़ुद उन्होंने कुछ ऐसे ग्राउंड्स बनाए कि उन्हें जाना पड़ गया, ये एक मुअम्मा है। इसका जवाब निज़ामी साहब मिल नहीं रहा। आप इस गुत्थी को कहीं सुलझा सके हैं, आपको कुछ समझ आई है? नहीं, अदालत ने तो उनको इजाज़त दी और हुकूमत ने भी भेजा, जिससे खान साहब ने ख़ुद कहा। तो ये पूछते हैं चौहान साहब से। चौहान साहब अस्सलाम वालेकुम। ये गए तो 8 हफ्तों के लिए था, उनको 16 हफ्ते हो गए, तो अब आपने उनको भगोड़ा करार दे दिया। तो ये फेडरल गवर्नमेंट से आप क्या बात करेंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? किस किस्म की कार्रवाई की जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें निज़ामी साहब, आपके सामने है कि अक्टूबर के महीने में लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत ली और लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि 8 हफ्तों के लिए इनको जाने दिया जाए और 8 हफ्तों के दरमियान 15-15 दिन की रिपोर्ट्स जिस हस्पताल में एडमिट होंगे उस हस्पताल की रिपोर्ट जो है वो इनके घर वाले और इनके जो मुआलिज है डॉक्टर अदनान, वो सबमिट करवाने के पाबंद होंगे। और 8 हफ्तों के बाद अगर हुकूमत पंजाब इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं ले पाती तो ज़मानत को एक्सटेंड समझा जाएगा। और अगर उनकी रिपोर्ट्स के ऊपर हुकूमत पंजाब का बनाया हुआ मेडिकल बोर्ड वो सेटिस्फाई नहीं होता तो वो इनकी ज़मानत को कैंसिल करवाने के हवाले से अपना फ़ैसला देगी और कोर्ट से रजू करेगी। अब इसके मुताबिक 25 दिसंबर को इनके 8 हफ्ते कंप्लीट हुए। उसके बाद 8 हफ्ते मज़ीद गुजर गए, हम इनसे रिपोर्टें मांगते रहे, इन्होंने ना कोई प्रॉपर रिपोर्टें दी, इनकम्प्लीट रिपोर्टें देते रहे। जब कोई रिपोर्ट आती थी उसके ऊपर डॉक्टर अदनान का जनाब ट्वीट और उनके जनाब बयान आ जाता था कि मुझसे पूछे बगैर दी गई हैं, ये इनकम्प्लीट हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स की गई। और एंड में आके इस महीने 3 स्पेशल मेडिकल बोर्ड्स की मीटिंग बुलाई गई। उसमें स्काइप के ऊपर डॉक्टर अदनान को लिया गया, यहाँ से अताउल्लाह तारड़ साहब को शरीक किया गया, लेकिन ये किसी किस्म की कोई जना कंप्लीट रिपोर्ट्स और सेटिस्फाइड रिपोर्ट्स जो है वो नहीं दे सके। दूसरी तरफ फिर सारी दुनिया ने देखा कि इन 16 हफ्तों में 4 महीनों में सिंगल एक दिन भी नवाज शरीफ साहब हस्पताल एडमिट नहीं हुए, सिंगल एक दिन भी हस्पताल एडमिट नहीं हुए। फिर इसके दरमियान लोगों ने देखा कि ये वहाँ पर जनाब फास्ट फूड में फिरते रहे, होटलिंग करते रहे। फिर सबसे बड़ी बात ये कि एक आजकल ख़बर चल रही है कि इंडियन रॉ का एजेंट था विक्रम सूद, उससे मुलाकात की खबर जो है वो टीवी चैनल्स के अंदर चली, सोशल मीडिया के अंदर चली, उससे मुलाकातें करते रहे। फिर उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर चीनी और गंदम के जनाब बहरान को पैदा करने के हवाले से बहुत से और लोगों से मुलाकातें और प्लानिंग और साजिशें करते रहे, लेकिन हस्पताल दाखिल नहीं हुए।
کہ جس مقصد کے لیے ان کو وہاں پر بھیجا جی گیا جی تھا۔ اب ان ساری چیزوں میں ایک چیز اور نظامی صاحب بڑی امپورٹنٹ، 22 اور 23 تاریخ کو رانا ثناء اللہ صاحب ٹی وی چینلز پہ آتے ہیں، بریکنگ نیوز چلتی ہے، 2 دن ٹھکا ٹھک تمام ٹی وی چینل چلاتے ہیں کہ بقول رانا ثناء اللہ صاحب 24 فیبروری کو نواز شریف صاحب کا کارڈیک ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہونے لگی ہے، اور اس دن کوئی اسپیسیفک کوئی ان کا جناب کارڈیک جناب ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ 24 تاریخ کو 23 تاریخ کی رات کو جناب ڈاکٹر عدنان صاحب کا ٹویٹ آ جاتا ہے کہ 24 تاریخ کو کسی قسم کی کوئی کارڈیک ٹریٹمنٹ، کوئی آپریشن نواز شریف صاحب کا نہیں ہو رہا۔ اب بتائیں یہ اس قسم کی جو ان کی جناب گیمز تھیں، اس قسم کی ایمبیگوس اور سسپیشس ان کے آپس کے بیانات تھے جو بھینگے کی 2 آنکھوں کی طرح نہیں ملتے تھے، اور ان ساری روشنی میں اینڈ فیصلہ یہ کیا گیا کہ نواز شریف صاحب کی جو ضمانت ہے ایکسٹینڈ کرنے کے حوالے سے اس کو اس سے سٹیپ بیک کیا جائے اور ضمانت کو کینسل کیا جائے، عدالت سے رجوع کیا جائے اور انہیں واپس بلایا جائے۔ قانون اور عدالت کی روشنی میں ہم نے باہر جانے دیا، قانون اور عدالتی حکم کی روشنی میں ہی اب ہم ان کو واپس بلانے کی، لندن کے اندر بیٹھ کے یہ سازشیں ساری ہو سکتی ہیں جی، اپنے عہدیداروں کو بلا کے ان کو ٹاسک دیے جا سکتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں، یہ بحران پیدا کریں، یہ فلاں کریں، علاج نہیں کروانا۔ جی اچھا، یہ وکرم سود والی بات، فیاض صاحب وکرم سود والی جو آپ بات کر رہے ہیں، ابھی نظامی صاحب نے بات کی، کیا آپ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص وکرم سود ہی تھا اور وہ را کے کسی عہدے پہ تھا؟ بات یہ دیکھیں اس شخص کو لے کے تو یہ بھی آیا کہ وہ بعد میں یہ بھی سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ وہ پی آئی اے کا کوئی ملازم بھی ہے، یہ آپ کیا بطور ترجمان، بطور وزیر پوری ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے ایک چیز بتائیں، کوئی اتنی انہونی بات انڈینز کے ساتھ تعلق جناب آل شریف کا، اتنی انہونی بات میں نے کر دی ہے؟ جب وہ ہٹلر، اس ریجن کا ہٹلر نریندر مودی جب ان کے لیے جناب ساڑیاں بھیج سکتا ہے جنا، یہ اس کی اماں کے لیے ساڑیاں بھیجیں گے، وہ ان کے لیے آموں کی پیٹیاں بھیجیں گے، یہ اس کی بہن کے لیے آموں کی پیٹیاں بھیجیں گے، یہ اس کو اپنی دوتی کی شادی کے اوپر جناب ڈپلومیٹک ایٹیکیٹس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بلائیں گے۔ یہ جب کلبھوشن سنگھ یادیو کا نام پورے 3 سال اپنے منہ سے نہیں نکالے، پوری سن لیں اور جب ان کی رمضان شوگر مل کے اندر چھاپا پڑے تو ریکارڈ میں پتا چلے کہ جناب وہاں پر کم از کم 20 انڈین جناب ملازمین موجود ہیں، جب جدہ کی ان کی جناب سٹیل مل کے اندر 100% انڈین کے جناب ملازمین ہو اور ایک بھی پاکستانی نہ ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی انہونی بات نہیں کی۔ ان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات اور انڈیا کے نریندر مودی کے جو اس وقت مسلمانوں کا قاتل ہے، جو دلی کے اندر پچھلے 4 دنوں سے دوبارہ وہی گجرات کی یاد تازہ کر رہا ہے اور وہاں پہ قتل عام ہوا جو مسلمانوں کا، اس کے ساتھ ان کی ذاتی دوستی ہے، تعلق ہے، اور اس طرح ان کا تعلق ہے اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے یہ گھومتے پھرتے رہے ہیں جیسے جناب وہ کمبھ کے میلے کے بچھڑے ہوئے جناب 2 بھائی ہیں۔ تو میرا خیال ہے میری بات کوئی اتنی انہونی تو نہیں ہے۔ نہیں، لیکن انہونی بات فیاض صاحب، بطور وزیر اعظم اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم سے بھارتی وزیر اعظم کی ملاقات ہوتی ہے، وہ گھر بھی آتے ہیں، ابھی تو نواز شریف صاحب کے پاس یہ عہدہ نہیں ہے۔ اس طرح نہیں آتے، ایک منٹ فیصل بھائی ادھر ہی رک جاؤ۔ جی اس طرح نہیں آتے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، ایک منسٹر بھی، میں ایک صوبے کا وفاقی نہیں، وہ ٹھیک ہے، دیکھیں فیاض صاحب دیکھیں اس وقت دونوں شخصیات وزیر اعظم تھے، نواز شریف صاحب بھی وزیر اعظم تھے، نریندر مودی بھی وزیر اعظم تھے۔ میری گزارش آپ سن لیں فیاض صاحب، ریکویسٹ سن لیں، میری پوری سن لیں۔ جی میں کسی دوسرے منسٹر کے گھر، میں کسی دوست ملک کے منسٹر کے پاس بغیر آفیشل کوڈل فارمیلٹیز اپنے ملک کی اور اس ملک کی پورے کیے بغیر، ڈپلومیٹک ایٹیکیٹس کو پورے کیے بغیر، ڈپلومیٹک کوڈل فارمیلٹیز پورے کیے بغیر میں نہیں جا سکتا۔ جی اچھا چلیں ہم نیکسٹ ایشو پہ بھی آتے ہیں، لیکن یہ بتا دیں فیاض صاحب یہ بتا دیں کیا وہ وکرم سود ہی تھا؟ دے دوں جی فیاض صاحب، کیا آپ نے تصدیق کروائی؟ وہ سن لینا ایک اور خبر۔ جی ایک اور سنسنی خیز خبر سن لیں۔ جی جس وزٹ کے اوپر آپ میرے سے بحث کر رہے ہیں نا کہ وہ وزیر اعظم تھے، تو وزیر اعظم کی دوتی کے اوپر کی شادی پہ وہ آ گئے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے وہ پولینڈ سے بائی ایئر انڈین ایئر فورس کے اس اسپیشل طیارے کے ذریعے آئے تھے کہ جو زمین کے سارے نقشے جناب اس کے وہ لے لیتے ہیں اس کو جناب، اور یہ خوشاب کے ریکٹر کے اوپر سے گزر کے آئے تھے۔ خوشاب کا جو پاکستان کا ریکٹر ہے، افغانستان سے آئے تھے اور یہاں رکن سے نہیں، افغانستان سے وہ آئے تھے، وزٹ سرپرائز تھا سر، وزٹ۔ اچھا چلیں فیاض صاحب یہ بتا دیں،
اس کو آگے چلتے ہیں. یہ بتائیے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ وہ واپس آئے ہیں, ان کی تنخواہ کاٹی جائے, وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. یہ آپ اتنے اداس کیوں ہو گئے شہباز شریف سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. فواد چودھری صاحب نے بات تو ٹھیک کی ہے. اب آپ اپوزیشن لیڈر ہیں, اپوزیشن لیڈر کا کام ہوتا ہے ہر وقت اسمبلی کے اندر اور اسمبلی سے باہر موجود رہنا اور حکومت کی پالیسیز کو پراپر طریقے سے کرٹیسائز کرنا, اس کے کنفرنٹ کرنا, یہ سارا کچھ ہوتا ہے. وہ پچھلے 4 مہینوں سے جناب وہ آپ کے سامنے ہے, وہ باہر لندن کے موج میلے کر رہے ہیں. ہر روز جناب فیشن شو ہوتا ہے ان کا, نئی ٹوپی اور نیا سفاری شرٹ, یہ وہاں پہ فیشن شو کر رہے ہیں. ہر روز نیا فیشن شو ہوتا ہے. وہ خدا کے بندو, آپ کا بھائی کسی اور مقصد کے لیے ضمانت لے کے گیا ہے, آپ کسی اور مقصد کے لیے گئے ہیں, دونوں نے اپنی اپنی نئی جناب وہ منطق جناب وہاں پہ شروع کی ہوئی ہے. سمجھ کوئی نہیں آ رہا پاکستانی قوم کو. شہباز شریف صاحب کا کیا مقصد ہے؟ باتیں اتنی بڑی بڑی کرتے ہیں شہباز شریف صاحب, کہ کیا مقصد ہے ان کا جو بیٹھے ہوئے وہاں؟ سر بیٹھے کیا ہے جناب, بس وہ پاکستان کے خرچے کے اوپر اور اپنی اپوزیشن لیڈری کے جناب وہ مزے تو لوٹ رہے ہیں لیکن اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. اس کنٹیکسٹ کے اندر اگر فواد چودھری صاحب نے کہا تو ٹھیک کہا ہے نا جی. نہیں, لیکن آپ کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ اپوزیشن ہی کوئی نہیں یہاں؟ دیکھیں ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں, اپوزیشن تو پہلے بھی کوئی آپس میں کٹھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. جی کہنے کا مقصد یہ. اب دیکھیں بڑا حیرانگی کی بات کیا نظامی صاحب, وہ جب ان کے اوپر کوئی عذاب آتا ہے نا, وہ کہتے ہیں نا کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جب سر پہ پڑتی ہے تو جناب پاؤں پڑتے ہیں, جب ریلیکس ہوتے ہیں تو گلا پکڑتے ہیں. اب مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو یاد آ گئے, پچھلے 2 دن سے تڑیاں لگا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی. مولانا فضل الرحمان صاحب نہ ہوئے کوئی گلی محلے کے جناب کوئی ڈان ہو گئے. 3 دن سے ان کے بیان سنے شہباز شریف صاحب کے کہ ہم مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کریں گے, ان کے ساتھ اتحاد بنائیں گے. او بھائی سو بسم اللہ. مولانا فضل الرحمان صاحب آگے بیچارے غزلیں پڑھتے پھر رہے ہیں, میرے دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے, کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا, جو درد ملا اپنوں سے ملا غیروں سے شکایت. تو مولانا فضل الرحمان تو بیچارہ خود پریشان ہے, لیکن یہ تڑیاں دے رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کی. اچھا ایک بریک لینی ہے, اس بریک کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ شہباز شریف تو کہتے ہیں بعض مبصرین کے وہ سیدھے آئیں گے اور وزیر اعظم بن جائیں گے, آ کے شیروانی وہیں سے لے کے آئیں گے, لندن سے سلوا لی انہوں نے جو ان کے لباس ہے اس میں. بریک کے بعد ذرا اس پہ بھی بات کرتے ہیں. فیاض صاحب آتی رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. فیاض الحسن چوہان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نظامی صاحب بریک سے پہلے آپ کوئی شیروانی اور شہباز شریف یہ سب باتیں آپ کر رہے تھے. جی چوہان صاحب یہ بتائیے کہ آل شریف پہ دوبارہ اقتدار کی ہوا بیٹھنے والی ہے, اسی انتظار میں لندن میں بیٹھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے مگر پھر بھی میرے ارماں ہی کم نکلے. آل شریف کا اور آل شریف نے پیچھے جو اپنے چمچے کھڑچے چھوڑے ہیں نا ادھر پنجاب کے اور وفاقی اپنے عہدیدار, ان کے لیے ایک ہی لالی پاپ رکھی ہوئی ہے. وہ لالی پاپ کیا ہے کہ بھائی یہ پی ٹی آئی کی حکومت جا رہی ہے ہم آ رہے ہیں, پی ٹی آئی کی حکومت جا رہی ہے ہم آ رہے ہیں. 1.5 سال سے جو ہے ایک رانا مشہود صاحب یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں, ہر 4 مہینے بعد وہ بلوں سے نکلتے ہیں, کہتے ہیں جی مہینے کے اندر حکومت جانے لگی ہے. لیکن اب میں آپ کے سامنے ایک پکچر کلیئر کر دوں. نظامی صاحب اور میرا بھائی فیصل صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ 88 سال کی عمر کی ایک محترمہ بزرگ خاتون محترمہ شمیم شریف صاحبہ, جن کو اتنی مشقت میں ڈال کے اگر آل شریف نے لندن بلایا ہے, جان جوکھوں میں ڈال کے بائی ایئر سفر جو انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے اس عمر کے اندر, اگر انہوں نے بلایا ہے انہیں وہاں, تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب نے, خصوصاً نواز شریف صاحب اور آل شریف نے اپنے جو پیچھے سیکنڈ ان کمانڈ چمچے کھڑچے ہیں ان کو یہ میسیج دے دیا ہے, ساڈا سجنا دور ٹھکانا اسا مڑ کے پھر نہیں آنا, تسا روندیا رہنا اسا مڑ کے پھر نہیں آنا. اچھا یہ تو خیر اچھی آپ نے بات کر دی, یہ میسیج ہے. فیاض صاحب ایک اور معاملہ ہے, پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ان کی ضمانت میں توسیع نہیں ہوگی. فواد چودھری صاحب آپ کے ساتھی وزیر ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا احسن اقدام ہے.
لیکن یہ دوسری بار پچھلے 2 مہینوں نے انہوں نے انڈوز کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کی تحقیق ہونی چاہیے کہ کیا نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹس میں جعل سازی کی گئی اور اس پہ ایک آزاد کمیشن بننا چاہیے. بزدار صاحب سے متعلق پہلے بھی فواد صاحب کے ریمارکس آپ کو پتہ ہیں, آپ نے اس پہ بھی رد عمل دیا تھا. لیکن یہ عدم اطمینان فواد چودھری صاحب کا آپ کی حکومت پہ, بزدار صاحب کی حکومت پہ کیوں ہے, اور کیا پنجاب حکومت اس کے لیے کوئی آزاد کمیشن بنانا چاہے گی؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کا بزدار حکومت کے اوپر جو ہے وہ عدم اعتماد نہیں ہے. ان کا عدم اعتماد رپورٹوں کے اوپر ہے. رپورٹیں نہ تو پنجاب حکومت نے بنائی ہیں, نہ پنجاب کے کسی سرکاری ہسپتال سے بنی تھی. رپورٹیں جو ہے نا وہ یا تو ڈاکٹر عدنان صاحب کے ٹیکوں کی وجہ سے تو یا ان کے ٹویٹ کی وجہ سے. یہ ٹیکوں اور ٹویٹ کے اوپر مبنی جناب ساری جناب رپورٹیں تھیں. وہ میڈیکل بورڈ پنجاب حکومت نے بنایا فیاض صاحب, جب وہ یہاں لاہور میں تھے. میڈیکل بورڈ نے وہ رپورٹیں دیکھی تھی نا, میڈیکل بورڈ نے وہ رپورٹیں دیکھی تھی. وہ انہوں نے بھی تصدیق کی. یاسمین راشد صاحب اس کو دیکھ رہی تھی. اب یہ حکومت تو اس وقت آپ کی تھی نا فیاض صاحب. وقت آئے گا, سنیں وقت آئے گا, ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ جب اس کے حوالے سے بھی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ کلیئر ہوں گی. لیکن آزاد کمیشن بنائیں گے. ایک چیز میں بتا دوں چوہان صاحب, کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ آپ سے ماورا رپورٹیں ڈاکٹر کی گئی ہیں؟ کچھ باتیں تو ہیں جو آپ صحیح کہتے ہیں. بڑی کلیئر ہے میں سوال نظامی صاحب, ایک چیز بڑی کلیئر ہے. جی میں جواب دے رہا ہوں آپ کو. دیکھیں بات یہ ہے, چلے آپ بات کریں. نہیں, میں صرف کہہ رہا ہوں کہ یہ بات تو واقعی کہ یہاں تو پیلیٹس 2000 تک چلے گئے تھے, پھر بعد میں ٹھیک ہو گئے. یہ کیا ہو رہا تھا معاملہ؟ کچھ رپورٹوں میں گڑبڑ تھی یا کچھ اور معاملہ ہے؟ دیکھیں ایک بات تو نظامی صاحب بڑی کلیئر ہے, 2-2.5 سال جتنا عرصہ بھی نواز شریف صاحب جیل میں رہے, کوٹ لکھپت جیل میں, اڈیالہ جیل میں, نیب کے حوالات میں, ان کو جتنی میڈیکیشن ہوئی ہے کسی سرکاری یا کسی دوسرے تیسرے ڈاکٹر کے ذریعے سے نہیں ہوئی. ٹوٹل ہولی سولی ان کی میڈیکیشن, ہاسپٹیلٹی اور ان کی ٹیکوں, ان کی گولیوں, ان کے کیپسول اور ان کی پڑیوں کا جو انٹرپرینور تھا وہ ڈاکٹر عدنان تھا جو ان کا ذاتی معالج ہے. اس کے علاوہ کسی نے ان کو کوئی ایک ٹیکہ تک اور ایک گولی, ایک کیپسول, ایک پوڑی تک نہیں دی. پہلی چیز. دوسری چیز, ان کو جہاں پہ بھی رہے, چاہے نیب کے حوالات میں تھے, چاہے کوٹ لکھپت جیل میں تھے, چاہے اڈیالہ جیل میں تھے, صرف 4 یا 5 دن سرکاری طور پہ کھانا دیا گیا, وہ بھی ان کی مرضی کے مطابق دیا گیا. اس کے علاوہ 100% کھانا گھر سے آتا تھا, جس میں 3 سے 4 ڈشیں ہوتی تھی اور 2 ڈشیں لازمی چھوٹے گوشت کی ہوتی تھی, چھوٹے گوشت کی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سبزی کے ساتھ بھی چھوٹا گوشت ہوتا تھا, دال میں بھی چھوٹا گوشت ہوتا تھا, نہاری بھی آتی تھی, پائے بھی تھے, باقی بھی ساری چیزیں ان کی مرضی سے ساری چیزیں آتی تھیں. ٹھیک ہے جی. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میڈیکیشن ٹوٹلی 100% ان کے جناب ڈاکٹر اور ان کے ذریعے سے تھی. باقی وقت کے آنے کے ساتھ ساتھ دیکھیں بریفنگ یاسمین راشد صاحبہ دیتی تھیں, بریفنگ یاسمین راشد صاحبہ دیتی تھی, حکومت آپ کی تھی. فیاض صاحب خیر یہ ایک اور بحث ہے. لاسٹ سوال آپ سے ہے, پھر میں چاہوں گا ذرا بطور آپ ترجمان پنجاب حکومت, بطور وزیر, آپ اس بات پہ قائم ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وکرم سود را کا ایجنٹ ہے اور نواز شریف صاحب سے اس نے لنڈن میں ملاقات کی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بڑے لیڈنگ ٹی وی چینلز نے یہ خبر پرسوں رات کو چلائی تھی. لیڈنگ ٹی وی چینلز نے 1 گھنٹے کی ملاقات ہوئی. وہ ملاقات ایک دروازے سے داخل ہوا, دوسرے دروازے سے باہر آیا, ٹی وی کے کیمراز اس کے پیچھے پیچھے تھے, شہباز شریف صاحب اس کو پک کر کے بطور وزیر ڈراپ کرنا تھا. بطور حکومتی ترجمان تسی دسو خود کے توڑی کی اطلاع ہے. سر میری اطلاع یہ ہے, میری ذاتی سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی اور میرے ذاتی جو سورسز ہیں, وہ انڈین ایجنٹ تھا جناب وکرم سود. یہ میری ذاتی ہے جی. ٹھیک ہے جی, ٹھیک, بہت شکریہ. ذاتی انفارمیشن ہے جی, بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک لحاظ سے نظامی صاحب اچنبے کی بات ہے بھی اور ایک لحاظ سے نہیں بھی ہے. خیر نون لیگ اب اس بات کی تصدیق کرے گی کیا واقعی نواز شریف صاحب لنڈن میں بیماری کا بہانہ کر کے کوئی لابنگ کر رہے ہیں یا کسی سے میل جول کر رہے ہیں. طلال چودھری صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا. چوہان صاحب کی بات آپ نے سنی ہے کہ وکرم سود ایک را کا ایجنٹ ہے اور نواز شریف صاحب سے اس نے خفیہ ملاقات کی, لنڈن میں خفیہ ملاقات کی ہے. آپ تصدیق کرتے ہیں یا تردید؟
دیکھیے جی، میں تو کم از کم صرف ہنس سکتا ہوں، اور ان کی اس طرح کی حرکتوں سے اور اس طرح کی باتوں سے. ایک وزیر ہے وہ کہتا ہے کلبھوشن یادیو جو ہے وہ ملک سے باہر چلا گیا ہے. دوسرا وزیر یہ اس طرح کی یہ جو باتیں جو کرتے ہیں، ان کی انفارمیشن کا لیول، ان کی کیپیسٹی اور لیول یہ ہے کہ یہ بزدار کے وزیر ہیں. اس سے زیادہ میرا مطلب ہے اور میں مزید نہیں کہنا چاہتا. اور بات یہ ہے نیشنل ایشوز اس وقت کیا ہیں؟ وہ ایشو اس وقت پاکستان کی اکانومی ہے، پاکستان کے غریب کی روٹی ہے. نظامی صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ خدا کے آپ بہت زبردست حقائق بیان کرتے ہیں. غریب کی کسی دن ایک دن کے جو زندگی روز گزار رہا ہے وہ بھی اسی طرح لائیو دکھائیں ان لوگوں کو کہ کتنی مزریبل ہوئی ہے. بات ان سے سوال پوچھا جاتا ہے آٹے کا، سوال پوچھا جاتا ہے چینی کا، سوال پوچھا جاتا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آٹا چینی بحران لندن سے آپریٹ ہوا ہے سارا. وہ تو کہہ رہے کہ ہاں اس کی سرگنا اس کے جو ہیں وہ میاں نواز شریف ہیں، شوگر ملیں بھی ساری ان کی ہیں یا زرداری صاحب کی ہیں. ان کی حکومت تو بڑی معصوم ہے. دیکھیے جی، گزارش یہ ہے، اگر یہ اتنے ہم طاقتور ہیں کہ ابھی بھی حکومت میں نہ ہوتے ہوئے بھی آدھے لوگ بیل پہ ہیں، آدھے جیل میں ہیں، اس کے باوجود ہم اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہیں، تو انہیں تو کم از کم حکومت میں نہیں ہونا چاہیے. بڑی بات جو ہے جو چوہان صاحب نے کی ہے، اور وہ بھی سوشل میڈیا پہ بیسڈ. جی جی، کتنا سیریس وہ تو خیر نظامی صاحب یہ سوال آپ نے بھی چوہان صاحب سے پوچھا تھا، لیکن جو بھی ہے وہ پنجاب حکومت کے ترجمان ہیں، اور ظاہر ہے ان کی کوئی بھی بیان ہے وہ ایک ذمہ دارانہ بات ہو بھی سکتی ہے. چوہی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بالکل کرنی چاہیے. بالکل. تھینک یو سر. چوہی صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. نظامی یہ تو سب باتیں اپنی چل رہی ہیں. خیر اس کے بعد ایک نئی بحث بھی چھڑ جائے گی. سوال میرا آپ سے یہ ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب اور احسن اقبال صاحب آج جیل سے باہر آ چکے ہیں. شہباز شریف صاحب کی عدم موجودگی میں نون لیگ بھلے یہ ڈیفینڈ کریں طلال چودھری صاحب، لیکن ان کا کارکن بھی، یہ لوگ بھی بکھرے ہوئے تھے. کیا ان دونوں کی صورت میں، شاہد خاقان یا احسن اقبال کی صورت میں، پھر سے وہ جو تنظیم ہے کچھ متحرک ہوگی، نظر آئے گی نون لیگ کی؟ یہ متحرک کرنی پڑے گی. کوئی عوام کے مسائل اتنے بڑھ گئے ہوئے ہیں، اگر یہ رول نہیں ادا کریں گے جی تو یہ خس و خاشاک کی طرح بٹ جائیں گے پھر. جی ٹھیک ہے. نظامی صاحب، پڑوسی ملک بھارت میں، اس کے دارالحکومت میں پچھلے 48 گھنٹوں میں 23 افراد اب تک جو ہلاکت ہے، بڑی تعداد میں مسلمان جاں بحق ہوئے ہیں، فسادات ہیں. وزیر اعظم پاکستان نے بھارت کے 20 کروڑ مسلمانوں کی حالت کو لے کر بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ عالمی برادری نوٹس لے. یہ جو مودی کا نظریہ، اور آج پرائم منسٹر نے پھر بات کی ہے کہ جس جانب دھکیل دیا ہے بھارت کو، عالمی برادری ان سارے معاملات میں کر کیا سکتی ہے؟ انڈیا کا جو کمرشل سٹیک ہے ممالک کے ساتھ، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے عالمی برادری کیا دباؤ ڈالے گی بھارت پہ؟ ایک بریک کے بعد اس سے متعلق بھی بات کریں گے، اور کچھ ذکر جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل ہے اس کا بھی کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، آنریبل پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے عالمی برادری سے یہ کہا ہے کہ وہ نوٹس دے اس معاملے کا. آپ کو کیا لگتا ہے بھارت کے کمرشل سٹیک کو دیکھتے ہوئے کیا عالمی برادری ان فسادات پہ دباؤ ڈالے گی؟ آج کل بڑی واہ واہ ہو رہی ہے صدر ٹرمپ کی. جی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس معاملے میں مودی اور ان کا مکمل اتفاق ہے. فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ کیا ٹرمپ نے، جی، ان کے داماد وہ جو ہیں بہت بڑے یہود نواز ہیں. جی، وہ خود یہود نواز ہیں. فلسطینیوں کے گردن پہ چھری پھیر رہی ہے. بچوں کو جیل میں رکھا ہے جو انہوں نے اپنے وہاں امیگریشن کا حال کیا، آپ کو معلوم ہی ہے. جی جی جی. تو وہ یہاں جو امیگریشن بل پہ یا مسلمانوں پہ جو درگت بن رہی ہے، اس پہ تو ایک لفظ ہی انہوں نے کہا. اور متنازع جو شہریت قانون ہے، بنیادی وجہ ہے فساد کی، اس پر تو تبصرہ ہی نہیں کیا انہوں نے. نہیں کیا نا کوئی. جی، شاید وہ کہتے ہوں گے ضروری معاملہ ہے بھارت کا، لیکن یہ مودی اور ان کا کرولہ کافی ملتا ہے. جی، یہ دونوں انتہا پسند ہیں، لاؤبالی ہیں. جی، دونوں جمہوری اقدار کی پرواہ نہیں کرتے. جی، ٹرمپ کا تو بس نہیں چلتا کہ امریکہ ایک بڑی انسٹیٹیوشنلائز جمہوریت ہے. جی، لیکن جو کچھ وہ کر سکتا ہے وہ تو کر رہا ہے. جی. نظامی صاحب، پاکستان پہلے کشمیر پہ برادر مسلم ممالک سے اپیل کرتا رہا کہ آن بورڈ آئیں، ہمارے ساتھ آئیں. اب تو یہ معاملہ 80 لاکھ مسلمانوں سے 20 کروڑ تک پہنچتا جا رہا ہے. کیا توقع کرنی چاہیے اپنے برادر مسلم ممالک سے؟ لیکن آج عمران خان صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی ہے اور انہیں ساری سیاق و سباق سے بتایا کہ جو کچھ مودی کی سرکار کر رہی ہے. جی.
اور اس معاملے میں اس تھیم کو ذرا آگے لے کے چلنا چاہیے جی اور پاکستان کو ایک جمہوری اقدار جیو اور جینو دو آزادی اظہار کا ایک مثالی آزادی اظہار کا منبع بھی ہونا منبع چاہیے، ہونے کے علاوہ ایک مثالی ملک بنانا چاہیے. مثالی ملک ہونا. اب انہوں نے تعریف تو کی ہے کہ جی میڈیا کا بڑا پاکستان کا مثبت رول ہے. یس، وہ صحیح جو بات ہے. بالخصوص اور سرپرائز اپوزیشن ڈے تھا کے بھی اس کو لے کے. رول کو بھی سراہا کہ بھی ہمارے یہاں دیکھیں سب اکٹھے ہوتے ہیں خارجہ پالیسی والے امور میں. جی جی آپ نے دیکھا ہی ہوگا ابھی جی بھی جی کوئی ایسی کرٹیسزم نہیں ہوئی. تو اس تھیم کو آگے بڑھانا چاہیے. پاکستان میں ذرا کچھ معاملات ایسے ہیں جو کہ تشویش کا باعث ہوتے ہیں. جی شہری آزادیوں، آزادی صحافت کے حساب جی جی سے جی. ابھی بات بھی کریں گے ہم. جی 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 نظامی صاحب، آزادی صحافت کی آپ نے بات کی، اس سے پہلے کل 27 فروری ہے اور پاکستان کی تاریخ میں ایک ناقابل فراموش دن ہے. بھارت کو ہم نے جواب دیا اور کہہ کے جواب دیا، سرپرائز ڈے. یقینی طور پہ پاک فوج، ایئر فورس، سبھی لوگ تحسین کے قابل ہیں، داد کے قابل ہیں. لیکن جو پرائم منسٹر نے آج آزادی اظہار کی آپ بات کر رہے تھے، انہوں نے اس بات کو اکنالج کیا کہ میڈیا نے بڑی میچورٹی کا مظاہرہ کیا. تو اب یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کردار میڈیا کا رہا ہے نیشنل سیکیورٹی میں، یہ خیر آگے بھی اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن پرائم منسٹر کے جو اس کے ساتھ ساتھ ریزرویشنز ہیں میڈیا پہ، بعض اوقات وہ مافیاز کی بات بھی کر دیتے ہیں. یہ دو باتیں آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں کنٹراڈکشن ہے اس میں؟ جی ہاں، یہ کانٹرڈکشن تو ہے، لیکن جو پہلے والی بات ہے، پاکستانی اسٹیٹ نے بھی بڑی میچورٹی کا سپورٹ دیا. ہم نے ان کے جو ایئر فورس کے پائلٹ کو باقاعدہ بڑے اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا. جی کیا نام تھا؟ ابھی نندن. اور پھر ان کو بڑی شریفانہ طریقے سے واپس کر دیا. اور بھارت جو ہے وہ بڑی اس کو پرابلم ہوئی اس کی وجہ سے. جی 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 اور یہ ایک اچھا اقدام تھا. ہاں، اور سیبر ریٹلنگ نہیں کی ہم نے اس معاملے پہ، ہمیں کرنی بھی چاہیے. اور بڑا جھوٹ بولا گیا کہ جی بالا کوٹ میں ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، دہشت گردوں کا کیمپ اڑا دیا، لشکر طیبہ کا کیمپ تھا وہ اڑا دیا. مقصد ہے کہ یہ ساری جو بدقسمتی سے عمارت جھوٹ میں بنائی جا رہی ہے. نظامی صاحب، وہ آئی ایس پی آر کی ایک مختصر سی ڈاکومنٹری ہے، آج دکھائی بھی گئی ہے. اس میں بڑی زبردست، وہ چند منٹس میں پوری ڈیٹیل بتائی گئی ہے، بھارتی جھوٹ اور پاکستان کا ریئیکشن بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ. خیر، آزادی اظہار کی آپ بات کر رہے تھے. جرنلسٹ پروٹیکشن بل منسٹری آف ہیومن رائٹس کی جانب سے ٹیبل کیا گیا، ان پرنسپل اس کو منظور کر لیا گیا ہے. لیکن آپ کچھ پروگرام سے پہلے ذکر کر رہے تھے کوئی کہانی ہے، اور یہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل منسٹری آف ہیومن رائٹس کی طرف سے کیوں آیا؟ انفارمیشن منسٹری کی جانب سے اس کو یہ شیریں مزاری صاحبہ نے ٹیبل کیا تھا. جی. اور ٹیبل کرنے کے بعد وہ شاید جنیوا گئی ہوئی تھی. جی. لیکن وہ اپنا ہوم ورک کر گئی تھی. ایک بل جو ہے وہ جرنلسٹ پروٹیکشن کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ وہ فواد چودھری کے دور میں تھا یا کیا. جی جی وہ بھی تھا. اس کو کلب نہیں کیا گیا اس کے ساتھ؟ وہ اب کہا گیا نا کہ کلب کریں، لیکن اس کو مؤخر کر دیا گیا. جی جی جی. لیکن دو خواتین، وہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ، میرے اطلاع کے مطابق جی، وہ بڑی برہم تھیں. کس بات پہ؟ شیریں مزاری پہ؟ کہ یہ بل آپ نے پیش کرنے کے لیے خود موجود کیوں نہیں تھی، جی. اور یہ ہوا اور وہ ہوا. جی. اور مجھے وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں. انہوں نے فون بھی کیا سیکرٹری جو ہے شیریں مزاری صاحبہ کی ہیومن رائٹس کے. جی. انہوں نے کہا جی میں نے تو ساری تیاری کر کے سارا کچھ ویٹ کر کے آپ کو بھیجا ہوا ہے. تو اس میں اگر شیریں مزاری صاحب کا بھی رد عمل جو مجھ تک پہنچا وہ یہی ہے کہ بھی سب کچھ تو ہوا تھا. جی. یہ اس کو آپ سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. یہ شیریں مزاری فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو کہہ رہی ہیں؟ کہا تو نہیں، لگ یہ رہا ہے کہ فردوس مطلب یہی عاشق تھا اعوان. جی. کہ اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا. اب پاکستان جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ 30 جرنلسٹ یہاں ایسے ہیں جو جن کا سراغ نہیں لگا. 30 ہے، اس سے زیادہ ہے بلکہ. نظامی صاحب، وہ تو ڈیٹیلز ہیں جو پرابلمز ہیں آزادی اظہار کے اور جرنلسٹ پروٹیکشن کے. اچھا، جتنا اس بل سے متعلق جو رپورٹس آئیں اس کو دیکھا ہے، ویسے یہ بڑا وردی بل تھا. اس میں ڈیفائن کیا گیا جرنلزم کو، اور پھر یہ جو جدید تقاضے ہیں، سوشل میڈیا ہے، اس کو بھی اس میں انکلوڈ کیا گیا. بظاہر تو یہ ٹھیک لگ رہا تھا. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہیومن رائٹس منسٹری نے یہ بل اس لیے بھی ٹیبل کیا کہ پاکستان بہت سے انٹرنیشنل کنونشنز ہیں جن کا سگنیٹری ہے، دستخط کیے ہوئے پاکستان نے، اور پاکستان پہ کچھ یورپی کمیشن کی رپورٹ میں بھی تشویش تھی اس حوالے سے، آزادی اظہار کے حوالے سے، تو یہ پاکستان بیلنس بھی کرنا چاہتا ہے؟ FATF میں بھی جی.
یورپین کمیشن میں جو GSP پلس والا مسئلہ ہے جی اس کے حوالے سے بھی جہاں نیب پہ اظہار کیا گیا وہاں اس پہ بھی اظہار کیا گیا. جی جرنلسٹوں کو جو مشکلات شامل ہیں. جی یہ بل جو ہے انٹرنیشنل نارمز کو قوانین کو رکھتے ہوئے جی بنایا گیا. جو منسٹری انفارمیشن بل ہے مجوزہ وہ ڈومیسٹک ہے. ڈومیسٹک ایشوز کو رکھ کے رکھی ہے. جی. لیکن اس میں ایک چیز کامن ہے کہ ایک کمیشن بنایا جائے گا اس معاملے میں جی 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 جس میں 7 رکنی یا کتنا جی جی جس میں سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز پر مشتمل ہوگا اور اس پہ کچھ پرابلمز اپنے جرنلسٹ لے کے جائیں گے. PFUJ کے نمائندے ہوں گے, پریس کلب کے ہوں جی گے. جی 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 کوئی اس قسم کی بات ہے. جی 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 تو مقصد یہ ہے کہ یہ بل جو ہے یہ PTI کی کابینہ کی اندرونی رسا کشی کی شکار نہیں ہونا چاہیے. شیریں مزاری صاحب نے اچھا کام کیا جی اس کو سراہتے ہوئے, اور جو منسٹری انفارمیشن کا بل ہے اس کو مرج کرنا چاہیے. فردوس صاحبہ کا جو بل ہے اس کے ساتھ. ہاں, لیکن جو میرا خیال ہے بل کی بات ہے جو شیریں مزاری صاحب کا بل ہے اس پہ سیفٹی فار جرنلسٹ اور CPNE دونوں نے جی بیانات جاری کیے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, وہ تبھی کہہ بھی رہی تھی کہ سٹیک ہولڈرز آج جو ایک پروگرام میں ڈسکشن کی سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا گیا. کنسلٹیشن بھی ہوئی ہے. جی 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 سوال یہ ہے کہ صرف یہ اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنانے کا مسئلہ ہے, اور دوسرے منسٹری انفارمیشن کا اتنا اچھا ریکارڈ نہیں ہے ماضی میں ٹو پروٹیکٹ دا جرنلسٹ. تو اب ہو رہا ہے, اب یہ جائے گا, اگر مرج کریں گے تو پھر ایک نیا ڈرافٹ بنے گا, جی پھر وہ ڈرافٹنگ میں ہوگا, پھر وہ ایک لا والوں کے پاس جائے گا, جی پھر وہ پارلیمنٹری کمیٹیوں کو جائے گا, پھر جا کے منظور ہوگا. تو یہ تو بہت لمبا پروسیس ہے نا. اچھا یہ ابھی ان پرنسپل اس کا اپروول ہے, تو موسٹ امپورٹنٹ نظامی صاحب لا منسٹری نے اس کو ویٹ کرنا ہے. ڈو یو تھنک فروغ نسیم صاحب اس کو ایز اٹ از کر دیں گے, یا کوئی ان کی اپنی ریکمنڈیشنز ہوں گی, یا کہیں وہ ویٹ ہی نہ کریں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں, یہ تو ان کا فرائض منصبی ہے نا کہ اس کو ویٹ کریں. ایسی بات تو نہیں ہے نا. جی ٹھیک ہے. نظامی صاحب ایک اور جو ہے معاملہ کیا افسوسناک خبر تھی. نعمت اللہ خان صاحب سابق امیر جماعت اسلامی کراچی بھی تھے, سابق ناظم کراچی بھی تھے, 90 سال کی عمر انتقال کر گئے. بابائے کراچی ان کو کہا جاتا ہے, اور نظامی صاحب جتنا پڑھا جتنا دیکھا, کہا جاتا ہے کہ کراچی نے ان کے دور میں بہت زیادہ ترقی کی اور بڑے بڑے منصوبے انہوں نے کراچی. یہ دیکھیں جی, وہ دور تھا MQM کا جی, جب وہ انہوں نے کام کیا, اور میرا ان سے ذاتی میل جول بھی تھا, تعلق بھی تھا. جی بطور صدر CPNE کے ان کے ساتھ ان کے کھانے وانے بھی کھائے ہوئے ہیں, ان کی باتیں بھی سنی ہوئی ہیں. جی واقعی وہ ایک انتہائی مثالی میئر تھے کراچی کے. اور اس کے بعد MQM کے پاس میئرشپ ملی ہے, تو جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن نظامی صاحب مصطفیٰ کمال جو ان کے سٹیپس کو فالو کرتے رہے, ان کو سیکنڈ بیسٹ میئر آف دی ورلڈ کا بھی اعزاز ان کے حصے میں آیا. لیکن وہ مصطفیٰ کمال صاحب بھی بہت سی جگہوں پہ یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے وہ نعمت اللہ صاحب کے جو پروجیکٹس تھے ان کو روکا نہیں, بلکہ ان کو فالو کرتے رہے. تو ایک ویژنری لیڈر تھے. بہرحال اللہ پاک ان کی مغفرت کرے, ان کی جو آگے کی منزلیں وہ آسان ہوں. یقینی طور پہ ایک بڑا اثاثہ تھے. نواز شریف صاحب کا معاملہ نظامی صاحب, پھر سے ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. اب یہ اطلاعات تو آ رہی ہیں, میڈیا میں کچھ رپورٹ ہوا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں تو آ جاؤں گا واپس, اگر عدالت نے مجھے اجازت نہ دی, ضمانت میں توسیع نہ دی, تو میں بگوڑا نہیں کہلاؤں گا. ڈو یو تھنک کہ نواز شریف صاحب جس نہج کے بیمار تھے اور اب وہ واپس آنے کو سوچ بھی سکتے ہیں, اور اگر واپس آنا ہی ہے تو پھر شریف فیملی ساری مریم کے بعد سب سے پہلے تو میں تھوڑی سی آپ کی اطلاع کے لیے وہ پس منظر بتانا چاہتا ہوں جس میں وہ گئے تھے. جی اب تو کہا جا رہا ہے کہ جی مچھے کٹے تھے, یہ تھا وہ تھا. ان کے ریلیٹیوز اب 2000 تک آئے نیچے, جی تو ہاتھ پیر پھول گئے تھے. سرکار کے, نیب کے بھی ٹھیک ہے. راتوں رات ان کو یہ کون سا ہسپتال ہے سروسز, جی جی, اور اب یہ بار بار کہہ رہے تھے چوہان صاحب, لیکن بورڈ تو حکومت نے خود بنایا تھا. جی فیصل سلطان جو شوکت خانم کے وہ حکومت کے کہنے پہ گئے تھے. شوکت خانم میموریل کے ہیڈ, نہیں عمران خان صاحب کہ یار یہ جو کچھ ہے یہ دیکھو یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں. اب وہ کوئی دوائیاں لے رہے تھے یہاں پہ, کیا مسئلہ تھا. جی, اور وہ جب وہ گئے تو ان کے غم سے اور
اور بعض جگہوں سے بلیڈنگ شروع ہو گئی تھی. یعنی وہ ایک ہر چند کے ہے کہ نہیں والا معاملہ ہو گیا تھا, اور ان کو یہ شک پڑ گیا تھا کہ اگر کچھ ہو گیا جی تو یہ سارا ملبہ جو ہے حکومت پہ آئے گا. حکومت پہ آ جائے گا اور ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. جی اب یہ خالی یہ نہیں تھا کہ ان کے پلیٹلیٹس کی رپورٹیں غلط تھیں, ان کے سمپٹمس بھی تھے. علامات بھی تھیں بیماری کی. جی سمپٹمس بھی تھے. جب بلیڈنگ ہو جائے گم سے اور جگہ سے ٹانگوں سے وہ شروع ہو جائے تو یہ تو بڑی خطرناک قسم کی صورتحال ہے نا. پھر ان کو جو کہ خود مانا حکومت نے, ان کو اسٹیبلائز کیا گیا ایٹ سروسز ہاسپٹل. جی جی پورا بورڈ بیٹھا ہوا تھا. عدنان یقیناً اس میں شاید ایک کلیدی کردار ہوگا ان کا پرسنل فزیشین. جی جی اب اس کے بعد ان کو باہر بھیجا گیا اور ایک بہت بڑا بانڈ بنایا گیا جی 7 ارب کا یا کتنے کا, جی جتنے پیسے ان جس کو ریجیکٹ کیا مسلم لیگ نون نے, پھر معاملہ عدالت میں گیا. اب وہ چلے گئے وہاں. اب ہونا پتہ کیا ہے, یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں واپس آ جاؤں گا, یہ وہ انہوں نے بھی واپس نہیں آنا. ان کی کوئی نہ کوئی آئندہ چند دنوں کے اندر کوئی پروسیجر ہو جائے گا. جی اچھا نظامی صاحب, آج یاسمین دوسرا یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو آدمی اسپتال میں داخل نہ ہو جی وہ ہٹا کٹا ہے. اگرچہ آپٹکس کے لیے یہ باتیں جو چوہان صاحب کہہ رہے تھے یہ غلط بھی نہیں ہیں. یہ نظامی صاحب کچھ ابہام تو ہیں نا, یہ ابہام تو ہیں. دیکھیں نا, یہاں پہ امپریشن یہ تھا کہ وہ اسٹریچر میں جائیں گے یہاں پہ, جی 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 اور جناب وہ یوں کرتے ہوئے چلے گئے میں وہ اپنا ٹھیک ٹھاک لگ رہے تھے. اور دیکھیں اگر لنڈن میں انہوں نے کہیں باہر کھانا کھا لیا جی جی تو یہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے. کئی مریض ایسے تو جاتے ہیں جی جی اینجیوگرافی کراتے ہیں, اینجیوگرافی سے پہلے ان کو کچھ دیر رکنا پڑتا ہے. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں, میں خود بھی شامل ہوں اس میں. جی جی تو اور میں نے بھی لنڈن سے کروایا تھا. جی تو وہ کوئی ایسی یہ کوئی جو باتیں ہیں باقی یہ جو کہ جی وہ گوشت کھاتے تھے اور آلو کی نمک کھاتے تھے اور یہ اور وہ, لیکن نظام صاحب سوال یہ کہ جتنی کریٹیکل بہت دیر کی وہ چھوڑ چکے. میں ان کو ترجمانی نہیں کر رہا, جی 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 باتیں ذاتی طور پہ میرے علم میں کہہ رہا ہوں. جی جی لیکن یقیناً لندن جو ہے وہ شریف برادران کی کمزوری ہے. جی وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں, وہ موج میلہ کر رہے ہیں. ان کو بھی یہ پرواہ نہیں کہ آپٹکس کیا ہیں. جی مثلاً 10-10 کروڑ 20-20 کروڑ کی تو موٹروں میں پھرتے ہیں وہاں وہ, جی ٹھیک ہے نا. پھر جو شہباز شریف صاحب کے بارے میں فیشن شو کہہ رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا ان کی پرائرٹیز کی سمجھ میں نہیں آتی. نظامی صاحب اور یہ ابہام دیکھیں ہے. اس سے مزیدار بات یہ ہے کہ آپ کل دیکھیں پرویز رشید تھے, جی وہ کہنے لگے آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ شہباز شریف واپس نہیں آ رہے ہیں. یہ تو لگ رہا ہے کہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے ان کی نظامی صاحب اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے شہباز شریف صاحب کا, اور یہ اپنی بانسری ہر کوئی بجائے جا رہا ہے. کوئی لائن نظر نہیں آ رہی ہے کہ یہ جو پارٹی ہے جی یہ ان کی کوئی ذاتی جاگیر ہے. جب آپ واپس آئیں گے تو جدھر مرضی کو پی ایم ایل نواز جو ہے یا پی ایم ایل, جی 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 ہاں خیر یہ امپریشن تو ان کا ہے. نظامی صاحب یاسمین راشد صاحبہ کی وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات ہوئی, اور انٹرسٹنگ جب یاسمین راشد صاحبہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی وزیر اعظم صاحب سے نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹ کے متعلق ذکر ہی نہیں ہوا. وہ موسمی تبدیلی پہ بات کرنے گئی تھی, تبدیلیاں جو ہو رہی ہیں خطے میں. موسمی تبدیلی کی وزیر تو یار عجیب بات ہے, وہ کیوں گئی تھی مجھے بتائیں کائے کو. کوئی پالیسی ہوگی, کوئی ریفارمز ہوں گی, ان کو ڈسکس کرنا ہوگا. اور اگر یہ بڑی غلط بات, یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر نواز شریف کی بارے میں کوئی بات نہیں تو اس کا مطلب ہے عمران خان اور یاسمین راشد اس معاملے میں ایک ہی پیج میں. جی سب کو پتہ ہے کیا ہوا ہے. اور باقی جو شکوے فواد چودھری ٹائپ جیسے لوگ, فواد چودھری صاحب جیسے لوگ جو شکوے کر رہے ہیں وہ نظامی صاحب وہ بھی ایک عجیب فواد بات ہے. چودھری ایک ساؤنڈنگ بورڈ ہے, ساؤنڈنگ بورڈ ہے, جیسے وہ کہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ میں خراب سی مثال ہے وہ میں دے نہیں سکتا. ان کا معاملہ یہ ہے کہ ابھی تک وہ یہ انفارمیشن منسٹری سے باہر آ گئے لیکن انفارمیشن منسٹری ان کے اندر سے نہیں گئی. اچھا فواد چودھری صاحب کا یہ مسئلہ ہے, اور اچھی بات ہے ویسے, جی جی دلالے کی بات کرتے ہیں. جی جی شارٹلی کمنٹ کر دیں. انفارمیشن منسٹری کا آپ نے ذکر کر ہی دی ہے, تو کچھ ہونے والا ہے انفارمیشن منسٹری میں مزید؟ وقت پہ ہوگا جب تلاش ہے ابھی. اچھا تلاش ہے, تلاش شروع ہو گئی ہے. ہاں اچھا نظامی صاحب یہ بھی تو خبر ہے, تلاش شروع ہو گئی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا. آرام سے اتنا ہی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.